बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। यकीनन आज हमें अदालतों का सबसे पहले जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि बड़ा हॉट हैपनिंग डे था आज अदालती मामलात के हवाले से। हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह की फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। आईनी बेंच ने भी मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है, क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं, सवाल पूछा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें, कौन सी कयामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले कि 13 जनवरी को ऑर्डर दिया कि समाअत 27 जनवरी को होगी, फिर समाअत अचानक अगले ही रोज के लिए कैसे मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या वो जज ये हुक्म दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे। हसन अजहर रिजवी बोले क्या बेंच दोबारा कायम करने का इख्तियार उस जज के पास था। जस्टिस नईम अफगान ने बैरिस्टर सलाउद्दीन से मुकालमा करते हुए कहा कि हमें लगता है कि इस सारे क्राइसिस के जिम्मेदार आप हैं। मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालती हुक्मनामा के मुताबिक आपका इसरार था कि ये रेगुलर बेंच की केस सुन सकता है। जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको हम जजेस पर एतमाद नहीं, मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दीजिए। ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। दूसरी जानिब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने भी कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस से अलहदगी की वजूहात बता दी हैं। उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। जज साहिबा ने नोट में लिखा है कि बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। जजेस कमेटियों ने अदालती हुक्म को खातिर में ना लाते हुए बेंच से केस वापस ले लिया। अदालती हुक्म इंतजामी अहकामात से ख़त्म नहीं किया जा सकता। मजीद लिखा कि अदालती हुक्म अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात का मज़हर होता है। अगर अदालती हुक्म से इख्तलाफ हो तो अदालती सतह पर ही हल होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और आज की बड़ी स्टेटमेंट अदलिया के ऑनरेबल जजेस की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा सवाल उठा दिया। कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद एक खत है, एक खत, वो जो खत लिखा था जजेस ने कि उन्हें हिरासा किया जा रहा है, जिसने पूरे मुल्क का निजाम बदल कर रख दिया। मोहसिन कियानी साहब कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमें वो आजाद जज चाहिए जो अदलिया का तकद्दुस बरकरार रख सकें। लोगों की उम्मीद आज अदलिया, पार्लिमान और मीडिया से है। और यह भी कहा कि मीडिया पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सच का साथ दें। यकीनन बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और आईनी बेंच की तरफ से। साथ साथ आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस से मुख्तलिफ सवाल भी उठाए। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर बोले इंक्वायरी कौन करता है और FIR कैसे होती है। जवाब में ख्वाजा हारिस बोले चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाएगी जो एक कमांडेंट ऑफिसर करता है। मुसरत हिलाली साहब ने कहा कि इस्तफसार किया कि फर्द जुर्म आयद करने के बाद इंक्वायरी कैसे की जाती है और FIR कैसे होती है। वकील ने जवाब दिया कि इल्ज़ाम लगा देते हैं और इसीलिए उस लफ्ज़ चार्ज का इस्तेमाल होता है। उनका कहना था कि चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाएगी। जमाल मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई शक नहीं कि वो कानून का हिस्सा है। वकील बोले वो तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखेंगे, ये कानून कैसे लागू होता है, कोर्ट मार्शल के फैसले अक्सरियत के साथ होते हैं। यकीनन ये भी इंपॉर्टेंट इशू है। मुज़ाकरात की भी आज बात होगी क्योंकि यकीनन मुज़ाकरात काफ़ी वक्त से चल रहा है। अब PTI ने सोच लिया है कि वो एक अलग रास्ता इख्तियार करेंगे, अपोजिशन अलायंस को साथ लेकर आएंगे। JUIFA के साथ मुज़ाकरात बढ़ाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। अनदर बिग स्टोरी जो आज डिस्कस होगी। और साथ साथ आज हम जानते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मुलाकात की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, उनके खदशात दूर भी किए हैं, उनको यकीन भी दिलाया है, वाजे किया है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इकॉनमी के लिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि ताजर बरादरी अगर इस मुल्क की माशी शहर कराची है तो आज पीपल्स पार्टी ने इसके दिल की धड़कन से डायरेक्ट खिताब किया है और उन्होंने डायरेक्ट चेयरमैन से खिताब किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज बिजनेस कम्युनिटी की।
چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ. گفتگو کا آغاز کریں گے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. مہمانوں کو انتظار کرانا صحیح بات نہیں ہوتی ہے. کرنا چاہوں گا ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب کا فرام پاکستان تحریک انصاف آپ کی قیمتی وقت کے لیے. علی گوہر بلوچ صاحب PMLN سے. بلوچ صاحب جزاک اللہ خیر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. دانیال عزیز صاحب سینئر سیاستدان ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. دانیال صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں آپ کے قیمتی وقت کے لیے. گفتگو کا آغاز میں وکیل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا پہلے ایڈوکیٹ احمد اویس سے. جو عدالتوں میں سر ہم نے آج ایک کے بعد ایک دیکھا, آئینی بینچ نے پہلے منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں جو مندو خیل صاحب نے کہا, امین الدین خان صاحب نے کہا, پھر ہم نے عائشہ ملک صاحبہ کا نوٹ دیکھا, وہ کہتی ہیں کہ عدالتی احکامات کے تقدس کو محفوظ اور برقرار رکھنا چاہیے. وہی بات محسن اختر کیانی کہتے ہیں ہمیں وہ آزاد جج چاہیے جو عدلیہ کا تقدس برقرار رکھیں. یہ بھی بتا دیا کہ ایک خط کی وجہ سے سارا نظام تباہ و برباد اور بدل کے رکھ دیا گیا ہے. یہ عدالتی معاملات کی آج کی ڈیولپمنٹس پہ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب یور ویوز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ایک ٹرانزیٹو فیز سے گزر رہی ہے. جو ستیہ ناش انہوں نے 26ویں ترمیم سے آئین کا حلیہ بگاڑا اور اس کا جو ہدف تھا, یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ بہانہ ترمیم تھا لیکن نشانہ جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور عدلیہ تھی, اس کو کمزور کرنا ان کا مطمع نظر تھا. کیونکہ عدلیہ اگر کمزور پڑے گی تو ایگزیکٹو طاقتور ہو جائے گی. یہ ایگزیکٹو کے انگوٹھے کے نیچے عدلیہ کو رکھنا چاہتے ہیں اور یہی ساری اس کا دو ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ دیکھیے ابھی جج صاحبان نے بولنا شروع کیا اور اس بات کا ان کو ادراک بھی ہو رہا ہے, احساس بھی ہو رہا ہے کہ جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کو فوقیت ہمیشہ ملنی چاہیے اور ہوتی ہے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے مقابلے میں. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے بڑی خوبصورت بات کی جسٹس عائشہ مالک نے, اور یہ جو بات چیت ہوئی ہے محسن اختر کیانی, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ود دی ٹائم جی جج صاحبان جو ہیں یہ they will revert back to that independence of judiciary. اور یہ جو کیس اب زیر بحث کل جن کی پٹیشن جو ہیں ایڈمٹ کر کے ان کو لارجر ایک فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس صاحب کو ریفر تو کیا ہے جی, لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ اس کی الٹیمیٹ ہیئرنگ جو ہے وہ فل کورٹ کو ہی کرنی پڑے گی. اور فل کورٹ جب اس کی سر وہ 11 تاریخ کو فل کورٹ بھی بدل جائے گا جب نئے ججز شامل ہو جائیں گے سر. جی وہ بالکل ٹھیک ہے, آنے دیجئے, کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک جو انٹرنل ڈائنامکس ہوتے ہیں نا ان کی ایک عجیب سر, وہ کہہ رہے ہیں پھر فل کورٹ کی خواہشیں بھی جنم لینا بند ہو جائیں گی, پھر ہر کوئی یہ نہیں ڈیمانڈ کرے گا کہ فل کورٹ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. Allow me احمد صاحب, allow me دانیال عزیز صاحب ویٹ کریں before I go to the ruling party. بلوچ صاحب پہلے دانیال عزیز صاحب کا ریویو جانا ضروری ہے. دانیال صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں حکمرانوں نے وعدہ کیا تھا کہ عدالتیں بہتر ہوں گی, نظام بہتر ہوگا, جلدی کیسز سنے جائیں گے. یہ ملٹری کورٹ سویلین ٹرائل جو ہے, یہ کیس بھی ہم نے دیکھا 6-7-8 سماعتیں روزانہ ہوئیں, پھر 1-2 ہفتے منسوخ ہو گیا, پھر اب دوبارہ شروع ہوا ہے. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں وہ اتنے وقت کے بعد آئینی بینچ نے اٹھائی ہیں اور پہلی سماعت کے بعد 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا. ساتھ ہی ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں محسن اختر کیانی صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نے جو خط لکھا تھا اس کی بنیاد کے اوپر یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے. سٹنگ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کو آزاد کرو, تقدس کو پامال ہونے سے روکو. کیا آپ کو لگتا ہے 26ویں آئینی ترمیم اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹ پہ پہنچ گئی ہے؟ دانیال عزیز صاحب. میرے خیال میں جی محسن کیانی صاحب کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن میرا خیال میں ایک چیز وہ کہنا شاید بھول گئے کہ جو پولیٹیکل نوعیت کے کیسز تھے, خاص طور پر جو یہ نشان نہ ملنا پی ٹی آئی کو اور یہ ریزرو سیٹس کا معاملہ جو تھا اور ان کی سیٹوں کی جو گنتی تھی اور الیکشن کمیشن کو جو آرڈرز ہوئے اور پھر جو کنسلٹیشن ہوئی اور دوبارہ آرڈرز ہوئے, اور وہ جو سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے, زیادہ میرے خیال میں وہ وجہ تھی جو کہ ایکچولی سارے ماحول کو ایک نیا رخ دے سکتی تھی, اور اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے یہ سامنے آیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بات میں اپنا وزن ہے کہ تقریباً سارے ہی ہائی کورٹس نے یہ لکھ کے بھیج دیا کہ جی ہم مختلف قسم کا پریشر کا سامنا کرتے ہیں, اور بہت سارے سیشن ججز نے پھر ون آفٹر دی ادر ریزائن بھی کر دیا اس بات پہ.
اور ایک جوڈیشل موومنٹ کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کرنے شروع ہو گئی تھی، تو وہ سارا کچھ بھی بیک گراؤنڈ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مدت کے بعد یعنی ثاقب نثار اور یہ بندیال صاحب کے بعد شاید ایک موقع مل رہا تھا کہ پاکستان میں شاید ایک آزاد عدلیہ کی پہلی کرنیں ہمیں شاید نظر آنے لگی تھیں. لیکن اس سارے سلسلے کو جو رولنگ پارٹی ہے جو عادی مجرم ہیں اس کام کے، انہوں نے وہ سارے کا سارا دھرا کا دھرا چھوڑ دیا یہ آئینی ترمیم کر کے. اور اسی طرح سے جو یہ عائشہ ملک صاحبہ نے لکھا ہے، یہ تو جوڈیشری کے اندرون معاملات ہیں نا جی، اس کا تو پارلیمنٹ کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے کہ انہی کا رجسٹرار جو ہے عدالتی حکم کو منسوخ کرتے ہوئے ایک طرح سے اپنا جو ایک انتظامی حکم ہے اس کے اوپر حاوی کر رہا ہے. تو یہ تو کسی ملک میں کسی قانون قاعدے کے تحت ہی تو ان ایکسیپٹیبل ہے ٹوٹلی. اور میرے خیال میں یہ ایگزیکٹو اوور ریچ ہے یہ، اور وہ جو اس کو سرزنش کی ہے انہوں نے تھرو کنٹیمپٹ آف کورٹ، میرے خیال میں بالکل صحیح کی ہے، اور یہاں رکنا نہیں چاہیے. یہ ان چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے. رائٹ. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کی نظر میں سر جو اس وقت عدلیہ کا حال ہوا ہے، کیا 26ویں آئینی ترمیم اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر چکی ہے؟ اور جو آج ہمارے آنریبل ججز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو خط لکھا تھا اس کی وجہ سے حکومت 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئی، تو اگر وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو کیا حکومت ان کے خلاف عدالت میں جائے گی؟ علی گوہر بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بالکل ہر کسی کا دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہے اور سوچنے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ پارلیمان نے کی ہے، اور یہ 1973 کے آئین کے قریب تر ہے جی. اور ظاہر ہے کہ وقتاً فوقتاً ترامیم کر کے جو ہے اس کا جس طرح سے آئین کا حلیہ بگاڑا گیا تھا، اس 26ویں آئینی ترمیم نے تو اس حلیے کو کچھ بہتر کیا ہے، اور یہ اس سوچ کے قریب تر ہے جو 1973 کا اصل آئین تھا. خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو مساق معیشت تھا اس میں یہ بھی پوائنٹ تھا کہ الگ جو ہے وہ آئینی عدالت بنے گی یا بینچ بنے گا جو بھی ہے. تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں بیانات. ظاہر ہے کہ 73 کے آئین میں جن پارٹی کا کلیدی کردار تھا ان میں سے ایک پیپلز پارٹی بھی ہے. خاص طور پر جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی طرح، دیکھیں عدلیہ میں پچھلے دنوں سے جب سے گڈ ٹو سی یو اور اس قسم کی باتیں سامنے آئی ہیں، 8 منٹ میں 8 ضمانتیں بھی جج صاحبان لیتے ہوئے نظر آئے ہیں. آئین کو دوبارہ لکھا گیا، حمزہ شہباز کے کیس میں آئین کو دوبارہ لکھا گیا، وہ بھی جج صاحبان ہی تھے. پھر اسی طرح سے پرویز مشرف کے جو کو ہوا تھا اس کو بھی مطلب ہے کہ آئینی اور قانونی کور دیا گیا، اور اس کو یہاں تک کہ آئین میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا یہ ہے، اب تو پارلیمان نے ایک کردار ادا کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایک آئینی بینچ بننے کے بعد کچھ چیزوں پر عوام ضرور آ جاتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات عدالتوں کے اندر ہی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن جس طرح سے ان عدالتوں کے اندر ایک گروپنگ کر کے اور ایک مخصوص گروہ جو ہے وہ جس طرح سے وہاں کا ماحول خراب کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کسی ایک پارٹی کی خاص ان کے سپورٹران نظر آتے ہیں، وہ عدلیہ کا رنگ تو کام نظر آتا ہے. عدلیہ کا لیکن رنگ بہرحال دیکھتے ہیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. احمد اویس صاحب، میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اب نظر آ گیا ہے کہ مذاکرات میں حکومت کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، جس کے بعد اب پی ٹی آئی نے نیا راستہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ اتحاد قائم کریں. جے یو آئی فے سے اتحاد مضبوط کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی. بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ ہم مہرنگ بلوچ سے بھی ملیں گے، سب سے ملیں گے، اتحاد قائم کریں گے. سر، آپ کو امید ہے کہ اس اتحاد کے ذریعے آپ کچھ حاصل کر پائیں گے، کوئی موومنٹ کر پائیں گے؟ 8 فروری کو آپ کوئی لانگ مارچ نکال پائیں گے، احتجاج کر پائیں گے؟ کیونکہ موجودہ حالات تو اس کے بالکل برعکس ہیں. احمد اویس صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ حالات نظر آتے ہیں کہ اس کے بالکل برعکس ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ معاملات شروع ہوئے جی، اور ایک انیشیٹو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی لیا گیا اور ریسپانس بھی آیا کہ ہاں جی آئیں بیٹھیں، ہم بات کرتے ہیں، اس کو حل کر لیں گے گفت و شنید کے ساتھ، اور بیٹھتے ہیں. اور پھر ایک دم سے 2 جنوری کے بعد سے ایک ڈیڈ لاک ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگلے دن آپ کی عمران خان سے میٹنگ کروائی جائے گی، اور اس کے بعد وہ
تحریر آئی یا مطالبات، اور وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہوئی. میرا خیال ہے کہ اس گیم میں بھی عمران خان کی جیت ہوئی، اور وہ جیت اس طرح سے ہوئی کہ وہ کہا جاتا تھا کہ یہ جی دیکھیں جی ان میں سے کوئی سیاستدان نہیں ہے، سیاسی سوچ کا کوئی آدمی نہیں، اور یہ حکومت کے بندے سب بڑے گھاک سیاستدان ہیں. تو گھاک سیاستدان جو ہیں وہ تو یہاں مارے گئے. قوم کو تو پتہ لگ گیا کہ عمران خان جہاں کہتا تھا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، وہ پھر بھی اس لیے کہ چلو قوم اور ملک کے مفاد میں ہے تو چلو میں بات کرنے کو تیار ہوں. آپ اس کو ڈراپ کر رہے ہیں تو یہ خود کر رہے ہیں، اور جس چیز پہ ڈراپ ہو رہا ہے ایسا ایشو ہے جو کہ کامن مین کا ایشو ہے، اور وہ کہ آپ کو مشن بنائیں اور جو آپ کو اس میں پتہ لگے کہ یہ آدمی جو ملوث ہے اس کو اس کے خلاف کارروائی ہو، ٹھیک سر. نہ کہ آپ سینکڑوں ہزاروں لوگ گرفتار کیے ہوئے. اسی طرح سے یہ جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اس وقت، تو آپ نے اتحاد کی بات تو دیکھیے، یہ بڑا نیچرل فینومینا ہے. کہتے ہیں enemy of your enemy is your friend. جی ہاں. تو اس وجہ سے اب جو اپوزیشن کی فورسز ہیں اگر وہ الگ الگ ہیں تو ان کو اکٹھا کرنا بڑی یہ وقت کی بالکل ضرورت ہے. ٹھیک. دشمن کے دشمن کو آپ جمع کریں گے تاکہ آپ کی طاقت میں اضافہ ہو. دانیال عزیز صاحب، آپ کی نظر میں کیا پی ٹی آئی ایک بند گلی میں آ چکی ہے، اور کیا دشمن کا دشمن ان کی مدد کر پائے گا؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی اپنی سب سے بڑی مخالف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پشاور میں ابھی ڈرامہ ہوا ہے ریسنٹلی، اس میں جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں، یہ فیکٹ ہے کہ ان ساروں نے پھر یہ اصرار کیا کہ جی ہمیں آپ نے لگایا ہوا ہے کہ ہم مذاکرات کریں، اور آپ جا کے بیک ڈور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح آپ ان کے سامنے پیش ہو کے تو اپنا کوئی کیس پلیڈ کر لیں. تو ہمیں پھر آپ صرف استعمال کر رہے ہیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے تاکہ آپ کی نیگوشیشن بہتر ہو جائے. تو کسی اصول پرستی کے تحت یہ احتجاج اور آئین کی بحالی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ لگتا ہے وہ بیک ڈور ڈھونڈنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ باتیں تو ظاہری باتیں ہونی تھی. اور پھر جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیک ڈور ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو بھی شش و پنج میں ڈال دیا. تو یہ پی ٹی آئی کی جو یہ یو ٹرن اور یہ چلاکیاں ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں. کیونکہ یہ جو مشہور ہے یو ٹرن کا، یہ فیض حمید کے دوران بھی ہوا کہ جی ان کو ڈی جی آئی صاحب نے بالکل نہیں بدلنا، میں پرائم منسٹر ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں دیکھوں گا کیسے بدلے جائیں گے. اور پھر ان کو بدل بھی دیا، اور جو نئے صاحب آئے پھر ان کو لگا بھی دیا. اور اسی طرح سے جب یہ دھرنا دیا تو یو ٹرن مارا انہوں نے کہ جی بس اب دھرنا ختم ہو گئے. لوگ ان کے پاؤں سے لپٹ کے روتے رہے کہ مت چھوڑ کے جاؤ ہمیں. انہوں نے دھکیلا ان کو، اور گاڑی میں زور سے دروازہ بند کر کے بس نکل گئے، اور دھرنا شرنا ختم. سب جو قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہماری لاشیں جائیں گی اور یہاں پر قبریں کھودی جا رہی تھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو یہ ڈرامہ لگانے سے سنجیدہ معاملات کو الجھاتے ہیں آپ، ان کو سلجھاتے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو لانگ اینڈ ہارڈ سوچنا چاہیے کہ آخر کار وہ کھڑے کہاں پر ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں. بالکل ٹھیک. گور بلوچ صاحب، آپ کیا مشورہ دیں گے پی ٹی آئی کو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ یہ مذاکرات، ان کو ایک اپرچونٹی ملی تھی، اور ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. خاص طور پر عرصہ دراز سے انہوں نے پرتشدد طریقے سے جو احتجاج، میں تو ان کو احتجاج نہیں کہتا، وہ پرتشدد واقعات ہیں. لیکن چلے سو کالڈ، چونکہ یہ ہمیشہ نام تو لیتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے غلیلیں بھی رکھی ہوتی ہیں. لیکن اب بات ہو رہی ہے سر کہ مولانا فضل الرحمان، مہرنگ بلوچ کو بھی شامل کریں گے. دیکھیں وہ خیر ظاہر ہے کہ وہ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا مطلب ہے کہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اتحاد بنائے. ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اتحاد بنایا، پورے ملک کے اندر جلسے کیے، کامیاب جلسے کیے، اور الٹیمیٹلی جو تھا وہ عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت بھی گری. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں، جس طرح سے انہوں نے 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کے ذریعے اپنی شرائط منوا لی، لیکن جب مولانا فضل الرحمان نے ان کو کہا کہ آپ 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دے تو یہ بھاگ گئے. رائٹ بلوچ انہوں نے صاحب. کہا کہ اب بلوچ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، پلیز الاؤ می. پر آپ کا پوائنٹ بالکل کلیئرلی آ چکا ہے کہ یہ کتنے بھی الائنس کر لیں ایم ایل این پہ کوئی دباؤ نہیں بڑھا سکتے. بریک لیتے ہیں ویورز، بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے پی کا ایکٹ کی. اسٹے ود اس.
ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, گفتگو کریں گے پی کے ایکٹ کے اوپر. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے امینڈمنٹ 2025, اس کے بعد صحافی سراپا احتجاج ہیں, پورے ملک گیر انہوں نے احتجاج کیا ہے, اور یقیناً ہر صحافی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنی ہے تو پھر کسی اور ملک میں جا کے اسائلم لینے کے بعد کرنی پڑے گی, کیونکہ اب اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا, اس قانون جب صدر مملکت میں دستخط کر دیں گے اور اس پہ عمل ہو جائے گا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کون کون اس کے زمرے میں آ کے گرفتار ہو سکتا ہے. دانیال عزیز صاحب, اب جو صحافی احتجاج کر رہے ہیں, جو اب ہمارے دلوں میں خوف آ گیا ہے کہ ہم نے غلطی سے بھی یہ کہہ دیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر ہم پھنس جائیں گے, آپ کی نظر میں کیا صحافیوں کے احتجاج میں حکومت پریشر میں آئے گی؟ کیا حکومت بیک فٹ پہ آئے گی یا پھر نہیں؟ ہماری یہ جو حکومت ہے جی, یہ تو اس معاملے میں عادی مجرم ہے, اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے یعنی پی ٹی آئی, وہ بھی عادی مجرم ہے اس معاملے میں. یعنی میرے خیال میں اپنی سیاسی زندگی میں مجھے 32-33 سال ہو گئے ہیں ایکٹیو الیکشن لڑتے ہوئے اور جیتتے ہوئے ہارتے ہوئے. تو اس سارے دور میں میرے خیال میں جو یہ پی ٹی آئی کے دور میں جتنے اینکر پرسنز کو بھگایا گیا تھا مختلف چینل سے اور سرزنش کی گئی تھی, اور کس قسم کا گھٹن ماحول بنا دیا گیا تھا, اور کئی چینلز کو تو آؤٹ ورڈلی اٹیک کیا گیا تھا باقاعدہ, تو اس میں میرا خیال ہے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. لیکن جو پی ایم ایل این ہیں, ان کے اپنے ماشاءاللہ بڑے تمغے ہیں اس معاملے میں. یعنی تھوڑی سی میں یاد دہانی کروا دیتا ہوں, جو نجم سیٹھی کا گرفتاری تھی اور مختلف جو اوصاف اخبار کے جو پرنٹ کا کاغذ تھا وہ بند کروا دینا, مطلب اس قسم کی حرکتیں یہ بھی کرتے رہے ہیں. بلکہ فرائیڈے ٹائمز میں تو لکھتے رہے ہیں کہ غدر پریس والے. جو انہوں نے بویا سو وہ کاٹ رہے ہیں. I'm short on time, دانیال صاحب, so sorry to interrupt. I apologize. صافی برادری بالکل درست کہہ رہی ہے. بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا. بلوچ صاحب, ہم من حیثل صحافی بڑے پریشان ہیں حکومت کی قانون سازی پیکا ایکٹ کی وجہ سے. لگ ایسا رہا ہے کہ ایک غلط جملہ اور 20 لاکھ جرمانہ 3 سال قید ہو جائے گی اگر حکومت پہ ہم نے تنقید کی, یا الیکشن کے پروسیس پہ تنقید کی, یا کسی بڑے شخص کو ناراض کر دیا. بلوچ صاحب رحم کھائے ہم غریب صحافیوں پر. دیکھیں, یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر ہی منظور ہوا, اس میں اب ترمیم لائی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ڈیجیٹل دہشت گردی شروع ہوئی ہے اور پاکستان کے ریاست کے خلاف جس طرح سے یلغار کی جاتی ہے اور جس طرح سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور فیک نیوز اڑائی جاتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ امینڈمنٹس ہیں اور صحافیوں کو ہراساں نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس آپ کو وہ ٹائم بھی یاد ہوگا جب جیو کے مالک کو گرفتار بلوچ صاحب سوری ارشد شریف کے قتل کے بعد, اس کی شہادت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں نا, یہ کبھی نہیں دیکھے ہم نے سر. دیکھیں بالکل ظاہر ہے ارشد شریف کی شہادت بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ اس کے تانے بانے بھی آپ دیکھیں گے تو ان کا سہرا بھی ادھر پی ٹی آئی کا ساری جائے گا. لیکن خاص طور پر میں کہوں گا کہ ان کے دور میں بھی آج تو یہ بڑے مطلب ہے کہ وہ بنتے ہیں کہ جناب جمہوریت پسند, لیکن اس وقت کیا صحافیوں کو نہیں اٹھایا گیا؟ کیا ان کو آف ایئر نہیں کیا گیا ان کے ادوار میں؟ کیا صحافیوں کو گولیاں نہیں ماری گئی ان کے ادوار میں؟ کیا یہ قانون ان کے دور میں پاس نہیں کیا گیا؟ سر ان کے دور میں کوئی غلط کام ہوا تو آپ تو اس کو کنٹینیو نہ کریں نا سر, آپ تو ان سے بہتر ہیں. بات کنٹینیو کرنے کی نہیں, امینڈمنٹ کے ذریعے بہتری ہمیشہ سے قوانین میں لائی جاتی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بلوچ صاحب شارٹ آن ٹائم, سوری ٹو انٹرپٹ. ایڈوکیٹ احمد عبید صاحب, آپ نے وہ بیج بویا ہے, سب یہی کہہ رہے ہیں, اگر آپ نے نہیں بویا ہوتا تو آج ہم نہیں بھگت رہے ہوتے, ان حالات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. کیا کہیں گے کوئکلی سر؟ دیکھیں, بیج سے اگر فصل غلط نکلے تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ کام کی ہوتی ہے کہ اس پودے کو اپروٹ کر دیا جائے فوراً. یہ کوئی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں کر سکتا کہ جی یہ فلاں وقت میں ہوا تھا تو لہٰذا ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا. ٹھیک, آپ کرپشن کو پروموٹ کرنے کے لیے یا آپ جو ہے وہ آزادی جو ہے صحافت جو ہے اظہار کی آزادی کے اوپر قدغن لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس حد تک کہ یہ ابھی آپ نے جو امینڈمنٹ کر کے جو سزائیں جو کچھ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے پہلے آئین کا حلیہ بگاڑا رول آف لا اور رول آف اتھارٹی سے, اور اس کے بعد آپ نے ڈسپوٹزم سے بدل دیا, اور اب آپ نے یہ کام شروع کر دیا. یہ اس کو کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا
اگر کل بھی کسی نے غلطی کی تو غلطی ہے وہ. بہت شکریہ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب, دانیال عزیز صاحب, ریلی انڈیٹڈ فار یور پریشیس بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید قاسم نوید قمر صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے. آج بلال بھٹو زرداری صاحب نے جو خطاب کیا ہے تاجر برادری سے, تفصیلاً گفتگو آفٹر دس بریک. آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری صاحب نے تاجر برادری کے رہنماؤں سے خصوصی ظہرانے میں ملاقات کی, اور اس ملاقات میں ان کی ساری مشکلات, ان کے سارے ایشوز, ان کے سارے کنسرنز کو غور سے بغور سنا بھی اور ان کے جواب بھی دیا. یقیناً تاجر برادری کے پرابلمز انرجی سے شروع ہوتے ہیں, گیس سپلائی پہ آتے ہیں, اس کے بعد پانی کا مسئلہ, اس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن, زمینوں کے معاملات, تفصیلاً سب کے اوپر نظر ڈالی گئی, تمام سیکٹرز اس میں شامل تھے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اگر کراچی تجارتی دارالخلافہ ہے, فائنینشیل ہب ہے, معاشی شہر رگ ہے, تو اس کی بڑی وجہ یہاں کا پولیٹیکل انفراسٹرکچر اور انوائرمنٹ اور پالیسی فریم ورک ہے جو پیپلز پارٹی نے دیا ہے. گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بڑے معزز مہمان موجود ہیں, پیپلز پارٹی کی ینگ لیڈرشپ کا چہرہ ہیں سید قاسم نوید قمر صاحب, ایڈوائزر ہیں ٹو چیف منسٹر سندھ, اور پورٹ فولیو ان کے پاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے. شاہ صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم, جزاک اللہ خیر. میرا پہلا سوال قاسم صاحب آپ سے یہ ہے, آج کے انٹریکشن کے بعد آپ کی نظر میں جو رشتہ بزنس کمیونٹی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا وہ مزید مضبوط ہوا یا نہیں؟ شاہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ طلع فار ٹیکنگ می آن دا شو. آئی تھنک کہ آج کا جو ایونٹ رہا ہے واز سکسیسفل فرسٹ اسٹیپ. دس از سم تھنگ دیٹ آئی فیل وی شوڈ ہیو ڈن ارلیئر, اور چیئرمین صاحب کا بھی یہی تھا, خواہش تھی کہ اس ٹائپ کا ایونٹ پہلے ہونا چاہیے تھا. It is true, اور انہوں نے آج اپنی تقریر میں بھی کہا کہ in the past People's Party has always been socialist ایک تنظیم رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے ان کا زیادہ فوکس لیبر پہ, آپ کے ہاریوں پہ اور ایگریکلچر اور ان ساری چیزوں پہ. لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ہمارے ملک کی بیک بون ہے, اور ان کو جتنا ہم سپورٹ کریں گے اتنا ہم اپنی اکانومی کو اور اپنے ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو ایسی انٹریکشنز بالکل پازیٹیو ہوتی ہیں. ٹوڈے واز دا فرسٹ اسٹیپ جس میں کافی ساری باتیں ہوئیں, کچھ گلے شکوے بھی ہوئے اور کافی پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی, اور کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا پوری بزنس کمیونٹی کو, جیسے کہ ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پروجیکٹس ہیں جو ان سے they were quite interested, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو بھی آن بورڈ کریں ان سارے قاسم پروجیکٹس. صاحب, میرا آپ سے اگلا سوال یہی تھا, کیونکہ آپ اس پورٹ فولیو کو دیکھ رہے ہیں, کتنی اپرچونٹیز اس وقت آپ کے سامنے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سیکٹر میں, اور کون کون سے ایسی ایریاز ہیں جہاں پہ بہت اچھا کام کر لیا ہے سندھ حکومت نے؟ روشنی ڈالیے پلیز. چلا دیکھیں, یہ شروع میں جب سٹارٹ کیا کامل علی شاہ صاحب کے ٹائم میں, اور پھر مراد علی شاہ صاحب کے ٹائم میں کافی اس پہ کام محنت ہوئی. وہ مجبوری کے تحت, کیونکہ ہمارے پاس کبھی بھی وہ تھے ریسورسز نہیں تھے کہ ہم جو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں انفراسٹرکچر کے ان کو ہم اپنی فنڈنگ سے کر سکیں. تو آؤٹ آف دا باکس سولوشن جب دیکھا گیا تو اس میں پی پی پیز ور ون آف دم, جہاں پہ آپ کے بینکس بھی انوالوڈ ہوتے ہیں, کچھ قرضہ لیا جاتا ہے, کچھ ایکویٹی ایک پرائیویٹ پارٹنر ڈالتا ہے, اور کچھ حکومت کی طرف سے آتی ہے. تو اس طریقے سے ایک آپ کا ایکو سسٹم بھی بن جاتا ہے جو زیادہ ہیلدی ہوتا ہے, اور اس کی مینجمنٹ بھی شاید کسی پروجیکٹ میں بہتر ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہیلتھ کیئر کے پروجیکٹس ہیں, ایجوکیشن کے ہیں, پانی کے ہیں, انفراسٹرکچر کے ہیں, ایسے مختلف. ٹوٹل ہمارا ابھی پروجیکٹ پورٹ فولیو جو ہے 616 بلین روپیز کا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہوا جب سے یہ یونٹ سٹارٹ ہوا ہے, اور ابھی اس کو کافی ہم مضبوط کر چکے ہیں اور کافی اس کو ایکسپینڈ بھی کر چکے ہیں. اور بہت سارے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بھی آ رہے ہیں قاسم صاحب. جی بالکل. ہمارا جو دھابی جی اسپیشل اکنامک زون ہے, ہمارا ماربل سٹی, یہ دو جو کراچی میں ہیں, پلس سکھر اور حیدرآباد میں جو زونز بنا رہے ہیں, دیر آر آل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ. کیونکہ حکومت نے آئی تھنک پاکستان میں تو صحیح, لیکن سندھ میں ہم نے کافی پہلے یہ بات نوٹس کر لی تھی کہ ہمارے جو سکسیزفل پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پبلک پرائیویٹ مینجمنٹ کے ساتھ وہ زیادہ بہتر ان کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے انفراسٹرکچر کے یہ پروجیکٹس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چلتے آ رہے ہیں, لیکن ہم کیونکہ مختلف گلوبل ایکریڈیشن کے بعد ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ ایک سندھ حکومت کا فورٹے بن چکا ہے, اور اسی کو کیوں نہ ہم استعمال کریں اور آگے جا کے ایگریکلچر,
آپ کے انرجی، آپ کے ای وی چارجنگ انفراسٹرکچر، اس ٹائپ کے پروجیکٹس پہ اسی کانسیپٹ کو، اسی فریم ورک کو یوٹیلائز کریں اور سندھ کی اکانومی اور پاکستان کی اکانومی میں کچھ پازیٹیو امپیکٹ لائیں ان سے. شاہ صاحب آپ کا بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہے اس وقت، اور میں نے بھی سر آئی واز لکی انف ٹو بی ان دی ایونٹ، تو میں نے بھی دیکھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا سب سے بڑا کنسرن از پاور، بجلی کی قیمت اور گیس کی سپلائی اور گیس کی قیمت بھی. سندھ سستی گیس پروڈیوس کرتا ہے، پاکستان کو پرووائڈ کرتا ہے، پر سندھ کو وہ گیس ملتی نہیں ہے. کوئلے سے ہم سستی بجلی پیدا کرتے ہیں لیکن سندھ کی انڈسٹری کو سستی بجلی ملتی نہیں ہے. آج سر جو مراد علی شاہ صاحب نے بھی خطاب کیا، بلاول صاحب نے بھی کیا، اٹس کوائٹ آبویس اور واضح ہے کہ سر سندھ کو اس کا ڈیزرونگ شیئر نہیں مل رہا. کیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کو اپنا شیئر مانگنے کے لیے مقابلہ کرے گی سر؟ دیکھیں آج کی میٹنگ کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہی موقف تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا سندھ حکومت کی طرف سے ہم وفاق سے لڑتے رہتے ہیں ان پوائنٹس پہ، بٹ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ امپیکٹس اس اونلی، پوری بزنس کمیونٹی کو اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو وی شوڈ آل ریز ون کلیکٹیو وائس، اینڈ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اگر میجورٹی انڈسٹریلائزیشن کی پورٹس کے قریب ہونی چاہیے اور وہاں پہ آپ کی مینوفیکچرنگ فار ایکسپورٹ پرپسز ہونی چاہیے، سو واٹ از دا پوائنٹ آف گیٹنگ آف ڈائیورٹنگ آل آف دیٹ گیس ٹو ناردرن ایریاز جہاں پہ شاید وہ امپیکٹ آپ نہ لا سکے. ہر ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں، جو اسٹرانگ ایریاز ہوتے ہیں فار سرٹن پرپسز، ان کو ڈیولپ کرتے ہیں. اٹ میکس نو سینس اف یو آسک می کہ آپ ایک چیز جہاں پہ جو ایکسپورٹ ہونے والی ہے وہ آپ پورٹ کے بجائے کسی اور جگہ پہ لگائیں، کیونکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وغیرہ میں آپ کو بہت بہتری کی سہولت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چلو دیٹ از سم تھنگ جو سی سی آئی لیول پہ چیف منسٹر صاحب اس کو آرگیو کریں گے. بزنس کمیونٹی نے بھی آج اس بات کی ہمیں کنفرمیٹی دی کہ وہ بھی اس میں شانہ بشانہ رہو کہ یہ آواز اٹھائیں گے، لیکن وی اسٹل ہیو ٹو کم اپ ود آؤٹ آف دا باکس سولوشنز. کمپلیٹلی آئی ایگری ود یو، بٹ سر سیڈلی سی سی آئی کا اجلاس بھی تو نہیں ہو رہا سر. 11 مہینے ہو گئے ہیں، شہری رحمان صاحب نے اتنی آواز اٹھائی تھی بٹ نتھنگ. شاہ صاحب میں تبھی میں ایمفسائز آؤٹ آف باکس سولوشن پہ کر رہا ہوں، کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کوئلے کے ذخائر اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے where you can convert some of this coal into gas. It's an expensive process, but it is not something that's impossible. اور جہاں پہ آپ کو پوری دنیا میں فنڈنگ ابھی نہیں ملتی کول کے نئے پاور پروجیکٹس لگانے کے لیے، وہاں پہ آج کی میٹنگ میں ہی یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ کیوں نہ سارے ہم بزنس کمیونٹی کا ایک اگر کنسورشیم بنا لیتے ہیں یا کوئی پبلک لمیٹڈ کمپنی، پبلکلی لسٹڈ کمپنی بنا لیتے ہیں that comes together and sets up some sort of a power generation unit or a coal to gasification unit. In Thar, I think we are self-sufficient. ہمیں اور کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بے شک. سر لاسٹ کوشچن سر، انویسٹر کلائمیٹ اس وقت کیسا ہے؟ انویسٹرز کو آپ کیا ایڈوائز دیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ایسے ڈومینز ہیں، سیکٹرز ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ کرنا بہت لوکریٹو ثابت ہوگا آنے والے وقت میں، اسپیشلی سندھ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو اندر پلان ہے اس کے تحت. دیکھیے، ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایگریکلچر کے اور فوڈ کے، کیونکہ اپنے آپ کو ہم پاکستان کو ایگریکلچرل کنٹری کہتے ہیں، لیکن میرے حساب سے ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ٹو اٹس بیسٹ پوٹینشیل. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں ویلیو ایڈیشن ہم بالکل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس اتنی بڑی مارکیٹ ہے، یہ پوری مڈل ایسٹ کی، سینٹرل ایشیا کی، ادر کنٹریز ان دس ریجن دیٹ وی کین ایزیلی سپلائی ملٹیپل پروڈکٹ جو ہم یہاں پہ گرو کرتے ہیں، یا را شیپ میں یا ان کی ویلیو ایڈیشن کے بعد. تو اس کے لحاظ سے ہم کچھ پروجیکٹس ایسے ڈیولپ کر رہے ہیں دیٹ آئی تھنک ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو دا بزنس کمیونٹی. آئی ڈونٹ وانٹ زیادہ میں ان کے بارے میں تفصیل ابھی نہیں دینا چاہ رہا، لیکن کر رہے ہیں اور ان کو پچ کریں گے. ویسے تو جیسے ہم ماضی میں کام کرتے آئے ہیں کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ساتھ اور دوسرے گلوبل پلیئرس کے ساتھ جو انویسٹمنٹ آرمز ہوتی ہیں، لیکن یہی جو آفرز، یہی جو ہماری پچز ہیں، بجائے ہم فورن انویسٹرز کو دیں، ہم پہلے پاکستانی بزنس کمیونٹی کو آفر کریں گے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کمپیٹیٹو پرائسنگ کے ساتھ، ارننگ کے ساتھ وہ اس میں سے وہی آمدنی کما سکتے ہیں،
ایٹ دا سیم ٹائم ایسا پازیٹیو امپیکٹ اپنے ملک کی اکانومی پہ کر سکتے ہیں. تو ویل آفر ٹو دیم ٹو انویسٹ ان اٹ. تھینک یو سو ویری مچ سید قاسم نوید قمر صاحب, ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ آن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ایک بات تو واضح ہے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب آج کے انٹریکشن کے بعد سے ایک رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ, تاکہ اکانومی میں بہتری آئے, روزگار کے مواقع بڑھیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک امپلائمنٹ اپرچونٹیز نہیں بڑھیں گی پرابلمز معیشت میں کھڑی رہیں گی. لیبر ایک بہت بڑی فورس ہوتی ہے پروڈکشن کی, اور اگر اس لیبر کو صحیح طریقے سے ڈائریکشن نہ دی جائے تو مشکلات ہوں گی. لیکن آج جو سارے ایشوز ڈسکس کیے بلاول صاحب نے, گیس سے لے کر, بجلی سے لے کر, پانی سے لے کر, لا اینڈ آرڈر سے لے کر, بھتہ سے لے کر, قبضے سے لے کر, اور اب امید توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر حکومت سندھ صحیح طرح پالیسی میکنگ کرے گی اور ایکشن پلان بنائے گی, تاکہ بزنس انوائرمنٹ اور معیشت پورے پاکستان کی بہتر ہو سکے. مجھے یاد دیجیے, آئی ول سی یو ٹمورو. انٹل دین, اللہ حافظ.